झाड़ू नहीं गिरा। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। काबीना में रद्द-ओ-बदल के बाद इमरान खान साहब ने आज बनीगाला में एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमाओं, वुज़रा और पार्टी तर्जुमानों को बुलाया गया था, हुकूमत के तर्जुमानों को बुलाया गया था। और इस मीटिंग में इमरान खान ने जो तमाम मीटिंग के शुरका थे उन्हें एतमाद में लिया काबीना में रद्द-ओ-बदल के जो फैसले किए गए हैं। साथ ही इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को ये वाज़ेह हिदायत की कि हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ का खुलकर दिफा किया जाए और बड़े भरपूर तरीके से दिफा किया जाए। और साथ ही साथ इस मीटिंग का अगर मैं अंदरूनी अहवाल बताऊं तो इमरान खान ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को, बिलखुसूस तर्जुमानों को ये हिदायत जारी की है कि असद उमर जो हैं वो पार्टी के एक लॉयल वर्कर हैं, लॉयल रहनुमा हैं। उनके किरदार की उन्होंने तारीफ भी की। साथ ही साथ सबको ये हिदायत जारी की कि पार्टी के अंदर कोई भी शख्स असद उमर पर तनकीद ना करे। और इसके साथ साथ हमने इसमें देखा कि कहा गया कि तमाम जो तर्जुमान हैं वो बढ़ चढ़ के, वो बिलखुसूस उनको ये कहा गया, हिदायत जारी की गई कि आप बढ़ चढ़ के हुकूमत की पॉलिसियों का दिफा करें। बिलखुसूस मुआशी सूरत हाल की उन्होंने बात की कि उसमें भी कहा गया कि आने वाले दिनों में तब्दीलियाँ आएंगी, बेहतरी आएगी, लेकिन तर्जुमानों ने भी अपना महाज जो है वो भरपूर तरीके से संभालना है। इस अहम बैठक से मुतालिक भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ आज मौजूद हैं आमिर कियानी साहब, जो कि साबिक वज़ीर सेहत थे, जिन्हें हटाया गया है उनकी वजारत से। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें क्यों ओहदे से हटाया गया, क्योंकि रूमर जो है, अफवाहें उनसे मुतालिक तो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर भी कि करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से उन्हें ओहदे से हटाया गया है। आमिर कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यों आपको ओहदे से हटाया गया, चूँकि जितनी भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं काबीना के अंदर, हर शख्स को कोई ना कोई ओहदा दिया गया, मुतबादल वजारत दी गई है, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन गज़ट ऑफ पाकिस्तान में जो आपने देखा है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी किया, कैबिनेट डिवीजन ने, उसमें लिखा गया कि हैज़ बिन प्लीज टू रिमूव आमिर कियानी एज फेडरल मिनिस्टर। तो आपको रिमूव किया गया, बरतरफ किया गया, इसकी वजह क्या है? कोई बहुत संगीन इल्ज़ामात थे तो तभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समर साहब, बात यह है कि पीएम की ये प्रोग्रेटिव है, उनका वो बेहतर समझते हैं। मुझे उनके साथ 23 साल हो गए, मैंने ज़िंदगी के 23 साल उनके साथ गुजारे हैं, वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मेरी जो है फैमिली से वाकफ़ हैं। ज़ाहिर है 96 में मैंने ज्वाइन की पार्टी, उस वक्त वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, एक अच्छे घराने से हम तल्लुक़ है, कबीले से तल्लुक़ है। खान साहब का अतमाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खान साहब की सोच पे मैं 100% मुतफ़िक हूँ। कल भी हमारे लीडर थे, आज भी हमारे लीडर, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी वो हमारे लीडर ही हैं। खान साहब के फ़ैसले हमेशा दूरस्त होते हैं और उनके नताइज भी ठीक होते हैं। खान साहब को बेशक कि इस हुकूमत में उनके ख़िलाफ़, क्योंकि जब पिछली साहब का हुकूमतें गईं उनको अंदाज़ा हो गया था कि अब उन्होंने नहीं आना, तो बड़े जाल बुने। लेकिन खान साहब जैसा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जैसा कोई बंदा किसी भी जाल में वो इंशाल्लाह नहीं आएंगे। वो इस जाल जो मर्जी बिछा दिया जाए उससे निकलेंगे। लेकिन आप जाल में कैसे आ गए? मैं नहीं आया इंशाल्लाह। देखें, आपने खान साहब ने उस दिन भी कहा कि आप बड़ी क्लैरिटी दी कि मैं खुद फैसला करूंगा किसने रुकना है, किसने बदलना है और किसने जाना है। उन्होंने फैसला किया, मैं अन का फैसले को कबूल करता हूँ। खान साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की और इंशाल्लाह कभी ऐसी करेंगे नहीं, क्योंकि उसे अच्छी तरह मुझे जानते हैं। मैं उनका खिलाड़ी हूँ इंशाल्लाह। बेशक कभी जो वो फैसला करेंगे मुझे कबूल है। लेकिन फैसला तो हो गया ना, अब तो फैसला तो हो गया, मतलब जो भी है, आपको हटा दिया। मैं कहता हूँ वो मुझे ये कहें कि आप एमएनएशिप छोड़ दें, मैं एमएनएशिप छोड़ दूंगा, कि मैं उन पर इतना भरोसा है। देखिए, भरोसे की वजह से मैंने 23 साल निकाले। लेकिन भरोसा क्यों उनका उठा? क्या वजह? देखें, वजह ये है 8 माह के अंदर क्यों? देखिए, इसलिए कि मुझे जब ये मिनिस्ट्री देगी तो खान साहब का ये बड़ा पैशन है हेल्थ में। आपको पता है क्रिकेट के बाद वो सेहत, तालीम, और उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पता है, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म है उनका। ऑब्वियसली उसमें रहे, वो बड़े अस्पताल इस्टेब्लिश किए, तीसरा अस्पताल बनने जा रहा है, मुझे दिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने कोशिश की कि मैं इसको, क्योंकि ये इदारा छोटा नहीं है, याद रखिएगा, इसमें हेल्थ भी है, पॉपुलेशन भी है, इसमें रेड क्रिसेंट जैसे इदारे भी हैं, PMDC जैसे इदारे भी हैं, इसमें ड्राइव जैसे भी इदारे हैं, वो इसके अलावा 37 डिपार्टमेंट्स हैं। तो एतमाद किया तो मुझे दिया। देखें, बिल्कुल प्राइसेस बढ़ी, PM साहब इतने कमिटेड हैं, ओवर कमिटेड कह लें आपके, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा जो मुल्की हालात के हालात आप देख लें, असद उमर जैसा बंदा जो बहुत अच्छी तरह चीज़ों को समझता है,
اور وہ اسد عمر کو تو متبادل وزارت انہوں نے آفر کی تھا، یہاں نہیں چل سکے آپ پیٹرولیم میں آ جائے، تو آپ تو بہت با اعتماد ساتھی تھے، خان صاحب کے پرانے ساتھی تھے، باغیوں میں سے ہیں، تو پھر آپ نے متبادل وزارت کیوں نہیں دی؟ انہیں آپ نے آپ کے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہاں پہ جو الزام آپ پہ لگ رہا ہے بہت زیادہ جو زیر گردش ہیں افواہیں کہ کرپشن کا آپ پہ الزام لگ رہا ہے، کوئی 1 سے 2 ارب کی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے پکڑے یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان سے آپ نے پکڑے قیمتیں بڑھانے کے لیے، جو قیمتیں بڑھی اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی پوری اس میں مرضی شامل تھی، رضامندی شامل تھی، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی، 15% کا اپروول دیا گیا تھا لیکن قیمتیں 100% تک بڑھ گئیں۔ جی میں آپ کے پلیٹ فارم سے دیکھیں، یاد رکھیں میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اربوں روپے کی باتیں کی ہیں تو سارے ادارے ابھی موجود ہیں، میں اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کرنے کے تیار ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چیز کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں آپ یہ جو دوائیاں بڑھی ہیں نا یہ اس گورنمنٹ میں آرڈر نہیں ہوا، یہ آرڈر ہوا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں 28 فروری 2018 میں، ٹھیک ہے، جب یہ از خود نوٹس لیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی یہ ڈاکومنٹ ثاقب نثار صاحب کے دور میں، ثاقب نثار صاحب کے، اس کے بعد عباسی صاحب کی جو کابینہ تھی پی ایم ایل نون کی، میں چیلنج پہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی نون کا بندہ یا کوئی اور بندہ بھی چاہے وہ میڈیا سے ہو چیلنج، یہ تب پاس ہوئی، سمری پاس کی گئی 22 مئی 2018، اس میں فارمولہ طے کیا گیا دوائیوں کا، ٹھیک ہے، اس میں فارمولہ طے ہوا 2.4 2.5 اور 2.9 تک اس میں فارمولہ طے کر دیا گیا۔ اس کے بعد ڈرائیو کیونکہ ایک اٹانومس باڈی ہے، سپریم کورٹ نے اس کا ظاہر ہے اس کو ڈائریکٹیوز دیے، سارا کچھ کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو 10 ہفتے دیے تیاری کریں وہ کریں، فارمولہ طے ہو چکا تھا دوائیوں کا، نام ڈالے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب یہ تھوڑا لنگر ہو گیا دیر سے ہوئی تو سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز آ گئے، یہ ڈائریکٹیوز ہیں کہ 15 دن میں جو کمیٹیوں نے فیصلہ کیا ہے، جو کابینہ نے نون لیگ نے فیصلہ کیا اس کو انومن آپ امپلیمنٹ کریں پرائسز کو، وہ یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر سپریم کورٹ کا آپ کو پتہ ہے جتنے بھی آرڈر سے چاہے وہ ہماری حکومت ہو یا دوسری حکومت ہے، سپریم کورٹ کا ہمیں احترام ہے، اور یہ وہ آرڈر ہے جس کے تھرو ہم نے بڑھائی، قیمتیں بڑھی، نہیں قیمتیں بڑھی، وہ تو 15% کی آپ نے اجازت دی، وہ 100% سے اوپر قیمتیں بڑھ گئی، پھر آپ نے بعد میں جب آپ نے کرنا چاہا تو آپ نے کر بھی لیا نا، قیمتیں کم بھی تو ہوئی نا، وہ پہلے کیوں نہیں کی؟ میں بتاتا ہوں، یہ وہ آرڈر ہے جس میں زیادہ بڑھی، 15% پہ دوائی نہیں اتنی بڑھتی سر، اس پہ بڑی 2.4 کا فیکٹر مطلب 100 کی 240 کی ہوئی، وہ آرڈر لیدا تھا، یہ آرڈر 15 کا، باقی جو جنرل وہ آرڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے، میں بتاتا ہوں یہ ٹوٹل 900 میڈیسن پہ تقریباً 900 میڈیسن پہ تھا آرڈر جس پہ یہ اتنا بڑا فیکٹر لگا، مین میڈیسن تھی، دوسرا جنرلی 45,000 دوائیاں بڑھتی ہیں، اس میں 9 اور 15% کا فیکٹر آیا، اس میں 385 ادویات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.4 کا ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد 445 فیکٹر بھی ذرا میں چاہوں گا عوام کو سمجھا دیا جائے کہ فیکٹر جو ہے وہ فیکٹر بڑا سمپل ہے، فیکٹر دیکھیں یہ پچھلی حکومت کا فیکٹر لگا ہوا ہے، اپروول ہے، کیبنٹ کا اپروول ہے، تو اس وقت کیوں نہیں ہوئی پھر قیمتیں بڑھی؟ سر اس وقت کیونکہ جب وہ جا رہے تھے نا تو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا تھا، اس سے سپریم کورٹ نے چارج لیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کی تیاری کریں، ان سے پاس کروا لیا، از خود نوٹس، یاد رکھیں یہ از خود نوٹس کا معاملہ ہے، پھر اس پہ کروایا گیا، اس میں بہرحال خان صاحب کو تو امپیکٹ ظاہر ہے ہماری حکومت کو امپیکٹ آیا، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، خان صاحب اس پہ اپسیٹ ہوئے، میرے ساتھ بھی ناراض ہوئے کہ یہ کیوں اس طرح یہ دوائیاں بڑھی، یہ ایشو تھا بیسیکلی، اور یہ ہم نے آپ کی کوئی ملاقات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مالکان کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقات ہوئی، اس کے بعد قیمتیں بڑھی ہیں، وہ اس کو بھی ایک لنک کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے بھی یہ شبہ اٹھتا ہے کہ آپ نے کوئی کک بیکس وغیرہ لیے، ان سے کمیشن لیا اس لیے قیمتیں بڑھی؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا پورا ایک ان کا پی پی ایم اے ہے، یس، ان کی میٹنگ ہماری منسٹری میں کم از کم 40 ٹائمز ہوئی ہے، ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوا، میں سیکٹری ڈی جی سارے موجود تھے، صحیح، میری ٹیم موجود تھی، ساری ٹیم موجود تھی، تو میں نے اس میٹنگ میں ریکویسٹ کی تھی قیمتیں بڑھانے کی کہ ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں، نہیں وہ تو بڑھا چکے تھے، یہ بڑھا چکے تھے، یہ سپریم کے آرڈرز پہ بڑھ چکی تھی، ہم نے ان کو کہا کہ اس کو کم کریں، ہم نے پہلے بھی میٹنگ کی، پھر ہم نے کم کرنے کے لیے بھی میٹنگ کی، اور یہ میں آپ کو بڑے کلیئرٹی دکھا رہا ہوں، اس میں کوئی آرڈر اس کا نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، اچھا ڈرافٹ کے جو سی ای او ہیں ان سے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ، وہ آپ کے دور میں لگے اور بعد میں ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی نکل آئی، آپ دیکھیں وہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ کس کے کہنے پہ لگایا گیا تھا ان کو؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ پلیز اس کو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ جو ڈریپ کا تھا یہ ہے جی اپریل 10 2018 میں، یہ آلریڈی سی او تھے ڈریپ کے ایکٹنگ تھے، بالکل ٹھیک ہے، اضافی چارج تھا، اسی دور میں نون لیگ کے دور میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اس کو اسکروٹنائز کیا جائے، اس کو ایک
فارمولہ کے تحت لوگوں کی اپلیکیشن منگوائی جائیں, اس فارمولے کے تحت اس کی نمبرز دیے جائیں, ٹھیک ہے. اس فارمولے کے تحت جناب علی یہ لکھے ہوئے ہیں نمبرز, اختر صاحب کو سب سے زیادہ نمبر دیے, اور اس کے آگے ان کی ڈگریاں بھی لگی ہوئی ہیں جو اپروو کی پچھلی کابینہ نے, مطلب پچھلی کمیٹیوں نے بھی, ہیلتھ منسٹری کے جو پچھلے سیکٹری تھے انہوں نے اس کو اپروو کیا. اس کے بعد سن لیں, اس کے بعد جب یہ اپروو ہو گیا جی ڈیلے ہونا شروع ہوا, ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا, لٹکاتے رہے, پھر فائنلی یہ آپ پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, فائنلی جب ہم نے اس کو ڈیلے کرتے گئے, اسکروٹنی ہو چکی تھی, نمبر دے چکی تھی, سپریم کورٹ کی سپرویژن تھی, پھر سپریم کورٹ کا فائنل آرڈر آیا کہ ود ان 15 days, بلکہ 2 دن کا سا ٹائم دیا ہوا انہوں نے کہ آپ ان کو نوٹیفائی کریں, اور جیسے کہ کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے تو نوٹیفائی ہوئے. اور پھر جب ہم نے دیکھا, جب پتہ لگا بیچ میں, بعد میں جب یہ ظاہر ہے کہ نوٹیفائی تو سپریم کورٹ نے کہا, بعد میں ہم نے اس کو ہٹا دیا. وہ ہائی کورٹ بھی گئے کیونکہ ڈگری کا ایشو کھڑا ہو گیا تھا کہ ڈگری جعلی ہے, تو ہم نے اس کو چیلنج کیا, ہم نے نکالا, وہ ہائی کورٹ چلے گئے, ہائی کورٹ نے دوبارہ بال ہماری کورٹ میں پھینکی, اور وہ ہم نے ان کو فارغ کر دیا, ہم نے ان کو فارغ کر دیا جاب سے. تو پھر از ناٹ آن دی جاب. تو یہ خان صاحب کو یہ باتیں آپ کیوں نہیں سمجھا سکے, پھر کیوں آپ کو برطرف کیوں کیا گیا؟ دیکھیں میڈیسن پہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, ایک خان صاحب میں جو کوالٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ امپیکٹ تو آیا نا, غریب پہ جب امپیکٹ آیا نا, خان صاحب کا جو سارا فلسفی ہے نا وہ ہے غریب بندے کو. سنا نہیں انہوں نے بلا کے؟ میں نے دیکھیں خان صاحب کے سارے تھے, سب کو ہی سننا تھا نا, میں نے ان کو بریف بھی کیا ہے, لیکن وہ امپیکٹ یاد رکھیں, خان صاحب جب امپیکٹ آتا ہے نا وہ ظاہر ہے ہی نوز اٹ. یار میں ان کو دیکھتا رہا ہوں 23 سال میں, ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن جو میرا بلیف سسٹم ڈیولپ ہوا ہے نا کہ واقعی ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہ عمران خان کے ساتھ رہ کے ہمیں آئیڈیا بھی ہوا, یقین اور مستحکم ہوا کہ واقعی ہم نے پیش ہونا اللہ کی ذات کے سامنے. عمران خان نے تو آپ کی اتنی بڑی پارٹی کے ساتھ آپ کی طویل رفاقت تھی, آپ کو صلاح یہ دیا کہ 8 ماہ کے اندر آپ کو نکال دیا گیا. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں, تو کیا عمران خان کو خود وضاحت نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے ایک آرڈر کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہوئی ہے, مارکیٹ میں ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ آپ کرپشن کی وجہ سے نکالے گئے؟ دیکھیں یہ جو سارا کچھ تھا نا میرے سائن پہ نہیں ہوا, یہ کیبنٹ میں بھی گیا ہے اور ٹاسک فورس میں بھی گیا, ایسا نہیں ہے. نہیں تو کیا عمران خان صاحب کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے ساری صورتحال کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اس سے برعکس ہے؟ میں ان کے پریشرز کو سمجھ رہا ہوں, وہ کریں گے انشاءاللہ, لیکن میں ان پہ چھوڑتا ہوں. لیکن ایک بات طے کر دوں, دیکھیں میں آپ کو سچ دل سے کہہ رہا ہوں, کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں کر دیں, ان کی مرضی, نہیں کریں گے تب بھی ان کی مرضی ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ عمران خان صاحب ہمیں بندوق دے کے بارڈر پہ بھی بھیجیں گے نا, ہم انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے. بڑی سمپل بات ہے, عمران خان پہ ہمارا ایمان ہے, ٹرسٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں لیڈ کرے گا. میں ہوں یا نہ ہوں, انشاءاللہ مجھے پتا اگر اس قوم نے مصیبت سے نکلنا ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے نکلنا ہے, اور اس وقت آپ کے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کمٹمنٹ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ حیرانی ہے, چونکہ آپ پی ٹی آئی کے ایک فیس تھے, شروع سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, اب بہت سارے لوگ ایسے آگے جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, آپ نظریاتی پرانے کارکن تھے, ورکر تھے, ہر کوئی بڑا حیران ہوا کہ عامر کیانی اور اسد عمر کو تو چلے متبادل وزارت دی گئی, آپ کو تو متبادل وزارت بھی نہیں دی گئی بلکہ ریموو کیا گیا. تو بڑے لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا. ذرا شیخ رشید صاحب کو بھی سنا دیتا ہوں, وہ بھی بڑے حیران تھے کہ انہیں بھی نکال دیا گیا ہے. ایک شخص پہ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ اسے بھی نکال دیا گیا, ذرا کیسے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا آپ کو سنا دیتے ہیں. ایک وزیر کو صرف نکالا ہے جی, اور اس نے ایسے وزیر کو نکالا ہے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ جھاڑو نہیں پھرا, جھاڑو پھر گیا جناب. دیکھیں وہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو بھی حیرانی ہوئی ہے کہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آپ کی نہیں, مجھے ویسے آئیڈیا, کیونکہ جب دوائیوں کا آیا خان صاحب اپسیٹ تھے, تو مجھے یہ سچ بات ہے کہ مجھے ایک تھا, میں نے کوشش کی, آپ کو پتا ہے میں نے بڑی سے بڑی کمپنیوں پہ ہم نے ریڈ کیا, ان کو سیل کیا, لیکن خان صاحب کا کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوکس یہ ہے کہ غریب پہ پریشر نہ آئے. میں کہتا ہوں ہم بے شک میں نائٹ واچ میں نہیں صحیح, لیکن میں خان صاحب کا کھلاڑی ہوں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. یہ 2 ارب کی کرپشن والا الزام آپ نے, کک بیکس لیے, کمیشن لیا آپ نے, تو سارے میں حاضر ہوں, ادارے موجود ہیں میرے لیے, تو اربوں کو چھوڑ دیں, 1 روپے کی بھی. دیکھیں میں نارتھ کا پریزیڈنٹ تھا, نارتھ پنجاب کا, میں نے 75 ٹکٹ دیے, کوئی ایک بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گھر کھانا بھی کھایا. اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں؟ میں 100% احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, اور کسی کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں. مجھے صرف افسوس یہ ہے بھائی صاحب کہ میڈیا کئی جگہ پہ, سارا میڈیا نہیں کہہ رہا, سوچے لوگوں کو تھوڑا ریلائز کرنا چاہیے اور تصدیق کر لینی چاہیے, تصدیق کرنی چاہیے چیزیں میری ذات سے ہٹ کے بھی تصدیق کرنی چاہیے. ریومرز تب سیٹیسفائیڈ ہوں گی جب عمران خان خود وضاحت کریں گے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں حاضر ہوں عمران صاحب, میں آپ بتاؤں, میں ہر ادارہ جو بھی ادارہ ہے
کیونکہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. میں ہر ادارہ موجود ہے پاکستان میں کہ کوئی مسئلہ ہے اگر وہ سوشل میڈیا سے یہ بات اٹھاتے بھی ہیں نا, یہ تو میسج میڈیا کی خبریں ہیں, اٹھاتے بھی ہیں, میں حاضر ہوں, میں فل ٹائم جب کہ جہاں کہ میں وہاں کے ان کو بیان دینے کو تیار ہوں. میں تو تیار ہوں کیونکہ میں نے دیکھیں یاد رکھیں اتنی زیادہ ہم نے جو کام کیا نا, میں نے ایک مشکل ٹائم آیا تھا. مس گائیڈ کیا خان صاحب کو؟ نہیں, میں خان کو یہ نہیں کہہ سکتا مس گائیڈ کیا. میں اتنا میرے لیے تو وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ جب فیصلے کرتے ہیں ہمیشہ ان کا امپیکٹ اچھا آتا ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ ہم کہتے رہتے ہیں خان صاحب کو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, لیکن جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس کا ہمیشہ امپیکٹ آیا. ہم نے یہ دیکھا. آپ کوئی مشکل وقت کی بات کر رہے تھے پارٹی کے, دیکھیں مشکل وقت تو پارٹی پہ آئی اور الحمدللہ ہم کھڑے رہے, اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مشکل وقت ہے. ظاہر ہے کہ اکانومی کی جس حالت میں ہمیں ملی, اب بھی انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے مرتے دم تک انشاءاللہ. کہ آپ کو تو زیادہ شوق نہیں لگا جب یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا, کیونکہ آپ تو بتا رہے تھے کہ آپ نے تو ایک مرحلے پہ اپنا گھر اور گاڑی بھی بیچ دی تھی عمران خان کی پارٹی کو جب دیوالیہ ہو گئی تھی, کوئی قرضے وغیرہ چڑھ گئے تھے, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ ظاہر ہے 2002 کے بالکل ہم ڈپریس تھے, مسئلے مسائل تھے, تو خان صاحب اکثر ذکر بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو ہمارا حصہ بنتا تھا, ظاہر ہے مسئلے چلے ہوئے تھے تو ہم نے کیا, لیکن وہ کچھ چیز ہی نہیں ہے. میں مایوس نہیں ہے فیصلے پہ؟ نہیں, میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مجھے خان صاحب پہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے چیزیں بھی بدلیں گی اور معاملات بھی پکڑیں گے. باقی میں حاضر ہوں. میں جو میری اپنی بیک گراؤنڈ ہے, میری فیملی کی بیک گراؤنڈ آپ بھی میرے خیال جانتے ہیں, اور الحمدللہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. جو مرضی ہو انشاءاللہ ہم تیار ہیں, ہر چیز کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ عامر قانی صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین, عامر قانی صاحب جو ہیں ان پہ جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے, ان کا کہنا ہے کہ یہ الزامات تمام غلط ہیں. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. جہاں کہتے ہیں جب بھی کہتے ہیں میں حاضر ہونے کو تیار ہوں. عمران خان جو ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ میری طویل رفاقت ہے پارٹی کے ساتھ, اور اگر ضرورت محسوس کریں تو انہیں اس پہ وضاحتی بیان دینا چاہیے. پروگرام میں یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کہ رد و بدل تو عمران خان نے کابینہ کے اندر کافی بڑے پیمانے پہ کر دیا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے لگائے گئے جو کہ نان الیکٹڈ ہیں. الیکٹڈ لوگوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے نان الیکٹڈ لوگوں سے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ خان صاحب تنقید کرتے ہیں ماضی کی قوتوں پہ کہ ان کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے. اب انہی لوگوں کو اختیارات دیے جا رہے ہیں کابینہ کے اندر. بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. اور اب بات ہو جائے, آج بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے اسپوکس پرسنس کی میٹنگ چیئر کی اور سب کو یہ کہا گیا کہ بھرپور طریقے سے حکومت کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ تبدیلیوں سے متعلق بھی بات ہوئی. عمران خان نے اعتماد میں لیا آج پارٹی کے اسپوکس پرسنس کو, سینئر رہنماؤں کو, کابینہ کے ارکان کو, اور اس میں جو اہم باتیں ہوئیں, ایک تو لگا دیا گیا ہے عمر ایوب صاحب کو اضافی چارج دیا گیا ہے پیٹرولیم کی منسٹری کا, اور ساتھ ہی ساتھ اسد عمر صاحب کو منانے کی بات ہوئی ہے کہ انہیں منایا جائے گا اور واپس لایا جائے گا. ان کے خلاف کوئی بھی شخص بیان نہیں دے گا. سب کو پارٹی کے رہنماؤں کو منع کر دیا گیا. ہمارے ساتھ بات کرنے موجود ہے جناب سینیٹر فیصل جاوید صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نفیسہ شاہ صاحبہ, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی, اور طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سینیٹر فیصل جاوید صاحب, کیا بات ہوئی آج کا جو اجلاس تھا؟ خان صاحب نے فیصلے پہلے کیے, اہم رہنماؤں کو اعتماد میں آج لیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ نہیں, یہ ہماری میڈیا کی جو میٹنگ ہوتی ہے یہ وہ تھی, یہ کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں تھا, یہ نہیں, تو سارے خیر آن بورڈ تھے. لیکن یہی ہے, دیکھیں ایک چیز جو سب کو سمجھنی چاہیے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا جو کر کے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. جدھر انہوں نے 10 سال میں ملک کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی صحیح جو 10 سال میں انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے, تو بڑے لیسنز ہیں لینے کے, کہ وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا. لیکن بندے تو آپ وہی لے آئے جو ان کے دور میں تھے, زیادہ بندے وہی ہیں, مشرف کے دور کے تھے, کچھ پیپلز پارٹی کے دور کے لوگ ہیں, وہی آپ دوبارہ لے آئے. تو پرانے کھلاڑیوں سے تبدیلی کیسے لے کے آئیں گے؟ بندے تو کھلاڑی تو پرانے آپ. یہاں فرق ہوتا ہے لیڈر کا. آپ نے دیکھا تھا 92 کا جو ورلڈ کپ تھا, اس پہ بھی مکس تھا, پرانا اور نئے کا ایک مکس تھا, لیکن اوپر لیڈر تگڑا تھا عمران خان. اور کرکٹ میں اور سیاست میں حکومت چلانے میں بڑا فرق ہے فیصل جاوید صاحب. نہیں, سیاست آپ اس میں بھی دیکھ لیں, ہماری جو آپ کو کے پی میں جو گڈ گورننس کی مثال ملتی ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, پولیس ہو, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, انوائرمنٹ ہو, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, لیکن گڈ گورننس کی وہ مثال قائم کی کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں
نہ صرف گورنمنٹ کے پی میں رپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کے آتی ہے, تو وہ عوام نے انڈورس کیا. اس وقت بھی یہی کہتے تھے شروع میں, سب کہتے تھے کہ کدھر ہے تبدیلی, کہاں ہے, لیکن آپ نے دیکھا رزلٹ, اور ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. تو بنیادی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. جناب نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں, ظاہر ہے ایک تو خان صاحب کا اختیار ہے, وہ کابینہ میں رد و بدل کر سکتے ہیں, اور دوسرا ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مسلسل تانا دے رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ 4 ووٹوں کی حکومت ہے. تو 4 ووٹوں کی حکومت والے نے جو بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کابینہ میں بڑے پیمانے پہ رد و بدل کیا ہے, کچھ وزراء کو ہٹا دیا گیا, تو انہوں نے بڑا رسک لیا ہے. یہ ڈیفیکشنز پیدا ہو جاتی ہیں, فارورڈ بلاک بن جاتے ہیں, لیکن انہوں نے رسک لیا. 4 ووٹوں پہ ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کام کر دیا شاید جو 104 ووٹوں کی برتری والے بھی نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں, پہلے تو یہ ٹائم ہی بتائے گا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے خود اپنی ٹیم کے اوپر سرجیکل سٹرائک کیا ہے یا پھر سلیکٹرز نے ان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کیا ہے. دونوں طریقے سے ان کا فیلئر ہے. اگر تو سلیکٹرز نے کیا ہے تو پھر تو یہی ہے کہ ان کا جو پروجیکٹ ہے عمران خان اور نئے پاکستان کا, وہ ایک بہت برا اور گھناؤنا خواب ہے. اور اگر خود انہوں نے کیا ہے تو اپنی ہی ٹیم کو آپ نے, وہ ٹیم جس نے آپ کے ایک تسلسل کے ساتھ, ایک لائلٹی کے ساتھ جدوجہد کی, اسٹرگل کی, اس کو آپ نے انڈرمائن کیا ہے. اب یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کہ جو نئی ٹیم انہوں نے جوڑی ہے, جو چوچو کا مربع ہے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ, کیا یہ بات زیادہ اچھی نہیں ہے کہ یہاں پہ لائلٹی کو یا کسی شخص سے قریب ہونا تو معیار نہیں ہوتا. معیار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور کتنا کر رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے, نہیں کر رہا. خان صاحب تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں کرے گا, جو وزیر ڈیلیور نہیں کرے گا, وہ جتنا بھی قریب ہو اسے ہٹنا پڑے گا. تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیا؟ یہ تو کورس کریکشن کیا خان صاحب نے. دیکھیں, کورس کریکشن کیسے انہوں نے کی ہے. ان کے 8 سال سے جو ٹیم کے لیے وہ کہتے رہے یہ میرا فائنانس منسٹر ہوگا, یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے, یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے, وہ کہاں گئے؟ وہ سارے غائب ہیں. اور وہ آپ پیپلز پارٹی, جس پیپلز پارٹی کو ڈیلی ایک ڈرم بیٹس آپ بجاتے ہیں, ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ ہائے 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 پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا, یہ کرپشن ہو گئی, اور 6,000 ارب ڈالر 6,000 ارب روپے کا قرض تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اور 14,000 ارب روپے کا قرض آیا جب وہ گئے. تو وہ کون سے فائنانس منسٹر تھے جس کی وجہ سے یہ قرض چڑھا؟ تو وہ تو اب آپ کی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں. تو اب پلیز فیصل صاحب, یہ بلکہ جان لیتے ہیں جواب ان سے کہ جو خان صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ 10 سالہ اقتدار جو تھا اس میں انفارمیشن منسٹر, آپ کے فورن منسٹر, آپ کے فائنانس منسٹر, 3 اہم ترین وزارتیں ہیں جو زرداری صاحب کی 2008 سے 2013 والی ٹیم تھی, جو یوسف رضا گیلانی کی 2008 سے 2013 والی ٹیم ہے, وہ ڈیفیکٹ ہو کر آپ کے پاس آئی ہے. اگر اس وقت ہم فیل گئے ہیں تو آپ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر ہم سکسیسفل تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت, کیونکہ کپتان آپ کے بالکل ٹھیک ہے, میں ان کا موقع پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ جتنے بھی ٹیمیں چینج کریں, اگر ٹیم لیڈر صحیح نہیں ہوا, یہ آپ کے لیے یہ اور بات کر رہے ہیں آپ, بالکل ان کے متبادل صحیح کہہ رہی ہیں, دوسری بات کر رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب, بحث یہ ہے, فیصل جاوید صاحب کہتے ہیں کہ کھلاڑی ہم نے پرانے لے لیے, پیپلز پارٹی کے دور کے لے لیے ہیں, لیکن کپتان اوپر ٹھیک ہے وہ کام چلا لے گا. اور نفیسہ شاہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ کھلاڑی نیچے سے آپ جتنے مرضی بدل لیں, لیکن جب تک کپتان ٹھیک نہیں ہوگا نظام بدلنے والا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو فیصلے ہوئے ہیں ٹھیک ہو جائے گا, کام سارا ٹھیک چل جائے گا, اوور نائٹ بہتری آ جائے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ خرابی کہیں ہو رہا ہے؟ حالات درست ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اللہ کا فضل ہے, میں سمجھتا ہوں جو وسائل پاکستان کے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا حقیقت پسندانہ اپروچ, پریکٹیکل اپروچ, اور ٹیم کام کرنے والی, ذمہ داری اٹھانی پڑے گی, دوسروں کی الزام تراشی سے کام نہیں چلے گا. یہ ساری چیزیں اگر حکومت نے سیکھ لیں یا رویہ ان کا درست ہوا تو پھر یہ اس سمت کی طرف بڑھیں گے جس طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہتری کی گنجائش ہے. لیکن ان کے جو ایڈوائزر ہیں وہ تو انہیں بہتر پتہ ہے کون ہے وہ, اور جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ ہر جگہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ جناب فلاں گورنمنٹ تھی, فلاں گورنمنٹ تھی, فلاں تھی, فلاں تھی. اب جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اس سے جو سب سے پہلا میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ ان کی یہ ٹیم جو ہے یہ کام نہیں کر رہی تھی. یہ خود مانتے ہیں. ویسے ایک چیز چودھری صاحب بڑی ایک اور آبزرویشن بھی بڑی دلچسپ ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کئی لوگ تو ابھی گنوا دیے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ وزیر خارجہ ہماری پارٹی سے گیا ہوا, وزیر خزانہ ہماری پارٹی سے گیا ہوا, وزیر اطلاعات ہماری پارٹی سے, ایک اور کسی کا بھی گنوا رہی تھی, مجھے اب دوبارہ رہا نہیں ہے.
آپ کی پارٹی سے کوئی بندہ نہیں آیا یہاں پہ کابینہ میں؟ کوئی اہل بندہ نہیں تھا جو پی ٹی آئی کو آپ ادھار دے دیتے؟ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہم نے کابینہ میں بندے دیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پتہ نہیں ہماری پارٹی سے کوئی کیوں نہیں گیا, لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی جماعت کے اندر جو پی ٹی آئی کا نظریہ رکھنے والے لوگ تھے, جو نظریاتی طور پہ جماعت کے ساتھ تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, وہ لوگ دور کے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے. اس وقت وہ مختلف جماعتوں کے میں تو لوٹا کہتا ہوں, وہ لوگ جو مختلف نظریاتی ہونا ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا, کمپیٹنٹ ہونا ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے. وہ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاز پہ بھاگ گیا نا ان کی. فیصل صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ لیڈر کا ہوتا ہے, یہ جو ٹیم جو ہے نا, ٹیم پلیسمنٹس, اور عمران خان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ کس طرح انہوں نے فیلڈ پلیسمنٹ کیا کرنی ہے, کس سے کدھر, کس اور کس سٹیج پہ بالنگ کروانی ہے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ٹائمنگ از آلسو امپورٹنٹ. کبھی کبھی کروشل اوورز آتے ہیں, آپ کو ایک ڈفرینٹ بیٹسمین کو بھیجنا پڑتا ہے, تو وہ اسٹریٹجی کے ساتھ ہوتا ہے. مگر ایک چیز کا جواب دیں, یہ دونوں بات کر رہے ہیں, ایک چیز کا جواب مجھے دیں کہ کیا 6,000 ارب سے قرضہ 30,000 ارب میں پہ نہیں گیا 10 سال میں؟ کہہ دے نہیں گیا. اس میں 30% نہیں, یہ کہہ دے نہیں گیا. طارق صاحب کہتے نہیں گیا, تو آپ کے دور میں 33 ارب پہ چلا گیا. ان کو اکانومی پہ بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا, مجھے لیٹ می جسٹ فنش. نو آپ کے تو 3 ڈیفرنٹ آئے تھے. اوپر لیڈر کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے سلیم مانڈیا والا تھے, اور قمر وہ تھے, اور نوید قمر صاحب تھے, اور 3 سال حفیظ شیخ صاحب تھے. 30% حصہ معاشی بدحالی کا حفیظ شیخ صاحب, اس میں ان کا حصہ ہے 30%. 3 سال رہے وہ 10 میں سے. انہوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا زرداری صاحب نے. یہ آپ کو اب ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی. ابھی آپ دیکھیے گا, ابھی آپ دیکھیے گا, مجھے آزادی نہیں تھی کام کرنے کی, آزادی ملے گی. ابھی آپ دیکھیے گا ود ڈفرنٹ کیپٹن, سیم حفیظ شیخ, آپ دیکھیے گا ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ بھی چلے گا. لیکن اب تک یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ اپنے وزیر سے خوش نہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں اور سٹیٹ سے بتاتا ہوں. یہ اب کمپیریزن آ رہا ہے. ہمارے یہ جتنے مہینے گزرے, اسد عمر صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے. اب میں بتاتا ہوں, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ان کے دور میں, وہ 7 گنا اوپر گیا. ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈبل ہوا, فسکل ڈیفیسٹ ہائیسٹ ایور پہ پیک پہ گیا, سرکولر ڈیٹ ٹرپل ہوا, ایکسپورٹ شرنک کر گئی, قرضے میں نے بتا دیا 15,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ڈبل ہو گئے. لاسز سب سے امپورٹنٹ, یہ ادارے جو نقصان میں تھے 453 ارب کے, سارے ادارے, کوئی ایک ادارہ نہیں تھا جو پروفٹ یا بریک ایون پر بھی ہو. آپ کے پہلے 8 ماہ ان سے بہتر تھے. میں بتاتا ہوں, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر ہٹایا کیوں اسد عمر کو؟ اگر وہ ٹھیک کر دے پھر کیوں ہٹا دیا؟ اس پہ بھی میں آ رہا ہوں نا, میں سن تو لیں. ہمارے یہاں اب یہ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں, ہمارا ایف ٹی ایکس 49% گیا, ریمیٹنسز ہماری اوپر گئی, انفلیشن ہماری کمپیریٹیولی ان سے کم ہوئی, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے, امپورٹس جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں, ایکسپورٹس پہ اوپر جا رہی ہے. سب کچھ اچھا جا رہا تھا, یہ تو پھر کپتان نے غلطی کر دی. بیٹسمین اچھی بیٹنگ کرتا, ہٹا دیا اس کو. یہ ایک میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں سب کو, ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. یہ کاپی لے کے چلا دیں آپ اسکرین پہ, سارا آسانی ہو جائے گی. اسد عمر صاحب جو ہے وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے, یار میری تعریفیں ہو رہی ہیں مجھے ہٹانے کے بعد, تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. سنیں, لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے تسلسل سے بولنے تو دیں. میں جو کہہ رہا ہوں, ایک اور خوشخبری بھی مسرا دوں کہ پی آئی اے بریک ایون پہ چلا گیا, آپریشنلی بریک ایون پہ چلا گیا. اب آگے پروفٹ پہ جائے گا انشاءاللہ 2 سال کے اندر, 2 سال میں پروفٹ پہ جائے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. آپریشنلی وہ جنوری ٹو مارچ 2019 اس نے کوئی 8.5 بلین پہ چلا گیا, اور یہ بڑا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو سیٹ آکوپینسی ہے وہ 90% پہ چلی گئی ہے, کوئی مشکل سے 70% پہ تھی. 4 ہم نے جہاز ایڈ کر دیے ریپیئر کر کے. اس کے علاوہ ہم 1 ارب روپیہ ماہانہ بچا رہے ہیں, وہ جو نیا ہیٹٹ آیا اکتوبر 2018 سے اب تک. یہ اچھی چیزیں ہوئی ہیں. اب میری بات سنیے گا, ایک سٹیج ہوتی ہے, پہلی سٹیج تھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا, بچایا. اب ہے اکانومی کو سٹیبل کرنا, اور اب ٹیک آف کرے گا. آنے والے دنوں میں آپ کو وہ خوشخبریاں ملیں گی, اور سارا محور سارا محور جو فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں وہ ملنے والی ہے, ملینز آف جابز آنے والی ہیں. عمران خان کی, میں یہ نہیں کہتا, عمران خان کی پالیسیز کا سارا محور غریب آدمی ہے, کہ اس ملک سے غربت کو ختم کرنا ہے. یہ لوگ باتیں کریں گے, یہ کرنی بھی چاہیے, اپوزیشن میں ہے, یہ گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھتے ہیں, رکھیں, لیکن ان کو حق نہیں پہنچتا اکانومی پہ بات کریں. ان سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا, ان کے حکمرانوں کو. وہ تو خان صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ میں جیلوں میں ڈالوں گا, اس طرح کی بات تو کل خان صاحب نے کی بھی ہے کہ میں اگر رہ گیا 2 سال تو ان کو فکر یہی ہے کہ یہ سب جیلوں میں چلے جائیں گے. تو نفیسہ شاہ صاحبہ یہی بات ہے, فکر اسی بات کی ہے پیپلز پارٹی کو کہ خان صاحب 2 سال رہ گئے تو آپ کے رہنما جیلوں میں ہوں گے. یہ تو خان صاحب نے کل کہہ دیا بڑا کھل کے. دیکھیں, خان صاحب خود اب لیم ڈک ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کو خود پتہ نہیں, یہ لیڈر کی بات کرتے ہیں, ان کو خود پتہ
شاید نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، کہ کون سا منسٹر کہاں چلا گیا، کیا ادھر ادھر چیزیں ہو گئیں. از ہی ریئلی ان کنٹرول؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے قرضے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نون لیگ کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کے ٹائم کی بات کریں تو میں نے آپ کو خود سٹیٹس دیے، لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو وزیر خزانہ تھے وہ اب آپ کے وزیر خزانہ ہیں. تو آپ پلیز ہماری اکنامک اگر ایشوز پر بات کریں گے تو پہلے آپ مرر میں اپنے آپ کو اس کا تو میں نے آپ کو پوچھ لیا کہ 8 ماہ میں آپ نے 3.5 ارب روپے اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں، حماد صاحب سن لینا، اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں کہ صرف جو ان کی ڈومیسٹک بوروئنگ ہے وہ 3.5 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، فاسٹسٹ بوروئنگ. صرف 8 ماہ گزرے ہیں، سال بھی نہیں گزرے. 6 ارب روپیہ روزانہ دینا پڑ رہا ہے. آپ نے جو کیا ہے آپ کے قرضے فائنانس منسٹر کی کارکردگی اچھی نہیں تھی، ہٹا دیا گیا. 6 ارب روپیہ روزانہ دینا پڑتا ہے. 6 ارب روزانہ دینا پڑتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ آپ نے چڑھا دیا سارا. اور دوسرا ایک اور بات، تاریخ میں سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ تاریخ میں سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ یہ دیے جا رہے ہیں. 300 ارب کا خسارہ لے کر یہ ان کی ریونیو نہیں میچ ہو رہی. ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں دیوالیہ لینے سے بچا ہے، ابھی تک دیوالیہ نکلا ہوا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہونے جا رہا ہے. چلے ایک بریک پہ فسکل ڈیفیسٹ آل ٹائم ریکارڈ پہ چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے ہم ایک اور بڑے اہم معاملے پہ بات کریں گے کہ اگر کارکردگی ہی پیمانہ ہے کسی کو ہٹانے کا، عہدے سے ریموو کرنے کا، تو پھر پنجاب کے CM سے متعلق آج کیا ڈسکشن ہوئی انہیں ہٹانے سے متعلق، اس سے بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. اب بات ہو جائے تبدیلی کی کہ وزراء کو تو ہٹا دیا گیا، کارکردگی بہتر نہیں تھی، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ جن پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے، کیا انہیں بھی ہٹایا جائے گا؟ طارق فضل چودھری صاحب، پنجاب کا آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی آپ بہت زیادہ قطرہ امتیاز آپ لیتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب نے بہت زبردست پرفارمنس دی وہاں پہ، اور شہباز شریف صاحب کی سپیڈ کا آپ بڑا حوالہ دیتے ہیں. تو کیا پھر اب نون لیگ کی طرف سے یہ مطالبہ بھی آئے گا کہ کارکردگی ہی اگر معیار ہے تو پھر عثمان بزدار صاحب کو بھی ہٹایا جائے؟ لیکن گزارش ہے جی، جو آپ نے مجھ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ کیا کوئی حالات بہتر ہوں گے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں اور اسی کو لنک کرتے ہیں آگے جو پنجاب کی چینج کے ساتھ. اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہو تو اس کے سدھرنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہو، جسے بدعت کہتے ہیں، تو بدعت جو کر رہا ہوتا ہے اس کے سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. جو بھی حکومت کے حالات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی سینیٹر صاحب نے آپ کے سامنے GDP، ریمیٹنس، فلانا یہ ان کے پاس ایک ان کے میڈیا سیل سے ان کو رٹا دی جاتی ہیں چند فگرز. میں تو کہتا ہوں یہ فگرز یا تو تعویذ بنا کے سنیں آپ تھوڑی سچی باتیں سن لیں ذرا، یا تو ان کے تعویذ بنا کے یہ کوئی عوام میں بانٹ دیں، انہیں کہیں کہ یہ گھول گھول کے پیتے رہیں. بھائی بات یہ ہے کہ قرضہ اگر لیا گیا ہے آپ اس کا فورینسک آڈٹ کریں. پاکستان کے اندر کیا کیا چیزیں بنی ہیں، جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی کتنی اس وقت لوڈ شیڈنگ تھی، کتنے بجلی کے کتنے منصوبے بنے، کتنی جو ہے وہ یار کتنی کیا مطلب کتنی بتائیں نا، کتنی کیا مطلب کام نہ کریں سنجیدگی نہیں، کتنی کیا مطلب 20,000 میگا واٹ تک تو گئی ہے، 10,000 میگا واٹ تو کہتے ہیں بجلی پیدا کی ہے، تو پھر ریکارڈ کی چیزیں موجود ہیں نا. پاکستان میں کتنی آپ کی موٹر ویز بنی، پاکستان کے اندر کیا کیا چیزیں لگی. اور میں کہتا ہوں کہ ایک ایک روپیہ جو پاکستان میں آیا اس کا آپ فورینسک آڈٹ کریں، فورینسک آڈٹ کریں. یہ کہنا کہ جناب قرضے آئے اور اس کی وجہ سے سارا ہمارا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسد عمر صاحب کو 6 سال سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ آ رہے ہیں 7 سال سے جی آپ وزیر خزانہ آ رہے ہیں، وزیر خزانہ آ رہے ہیں. وہ آئے جو انہوں نے گل کھلائے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. کم از کم تسلیم تو کریں نا کہ آپ کے ایک شخص جو ہے وہ نااہل ثابت ہوا. تو یہ تسلیم کرنا ہے نا چودھری صاحب، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ غلطی کو مانتے ہوئے اس کی انہوں نے فرمایا کہ پرائم منسٹر کا جو محور ہے وہ غریب آدمی ہے. اس میں بالکل کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کے اندر جو عذاب مشکلات اس گورنمنٹ کے اندر آئی ہیں وہ غریب آدمی ہی آپ کو بتا سکتا ہے. میں ابھی ہم بیٹھے تھے، کچھ ڈاکٹرز میرے پاس بیٹھے تھے، آپ یقین کریں کہ دوائیوں کی قیمتوں کے اندر جو ظلم انہوں نے کیا ہے وہ آج انہیں لگے گی وہ آپ سوچ نہیں سکتے. وزیر کو یعنی جو 10 روپے کی دوائی تھی
वो 40-50 रुपए की। तारिक फजल चौधरी साहब, आमिर क्यानी साहब ने आज हमारे प्रोग्राम में ये बताया है, आमिर क्यानी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये बताया है कि आप ही के शायद हक्कात अब्बासी साहब की काबीना के दौरान 2.4 का जो फैक्टर था वो कैबिनेट मंजूरी दे के गई थी, उससे तो फिर 100 रुपए वाली दवाई 250 रुपए पे अल्टीमेटली चली जानी थी। गुजारिश है जी कि यानी वो भी हमारी काबीना कर गई थी। हाँ, वो ये जो आजकल कह रहे हैं कि आपकी काबीना में ये फैसला हुआ था। देखिए, ये इससे बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं है कि ये इतने गैर संजीदा लोग हैं कि दवाइयों की कीमतें बढ़ाई, वो भी आप पिछली हुकूमत में फेंक दें। भाई हमारे दौर में अगर बढ़ती तो उस वक्त बढ़ती ना। और काबीना के अंदर जो मंजूरी होती है, अगर किसी भी चीज़ को आपने नलीफाई करना हो, प्रोजेक्ट्स को रोकना हो, वो मौजूदा हुकूमत रोके हैं, बेशुमार रोके हैं, बेशुमार नए शुरू किए हैं। ठीक, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उस हुकूमत में अगर कोई भी काम हुआ हो, आपको गलत लगता हो, आप रोकें। बुज़दार साहब से मुतल्लिक आज क्या बात हुई है? उन्हें भी हटा रहे हैं महमूद खान साहब, बुज़दार साहब अगर कारकर्दगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, इससे बात हुई है क्या? बुज़दार साहब की वजह से बात हुई है? बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है इनकी वजह से हुआ, और इनके 10 साल में जो इन दोनों ने मिलके किया है। चलिए अब उससे बाहर निकलते हैं, आगे की बात करते हैं। एक चीज और मैं पहले इस पे बात कर चुका हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, ये हमारी हुकूमत के पहले 8 महीने है भाई, आखिरी 8 महीने नहीं है। आप इन 8 महीनों को इनके 30 साल, चले 30 साल छोड़ दें, 10 साल ही दौले पार्टनरशिप के जो चार्टर अगर रेशो देखी जाए तो वो आपके पहले 8 माह के दौरान जो कर्जे हैं वो 3500 अरब तक पहुंच गए। वो अगर हिसाब लगाए तो बहुत दूर जाती है बात। 6 अरब मैं आपको बता रहा हूं ना, इनके लिए इनके कर्जे लिए हुए हम उतारने पड़े, 6 अरब हमें देना पड़ता है रोजाना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक घर है, उसके खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है, आपने क्या करना है? खर्चे कम करने। ये इस मुल्क के साथ इन्होंने किया है। इस मुल्क के इन्होंने खर्चे आमदनी से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, मुल्क खसारे में है, और सारे इदारे इस तरह इन्होंने किए, तो उस तरफ हम जा रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, क्विकली आप देखिए, मलबा इतना है, हटाने में टाइम लगेगा, रास्ता मुश्किल है, लेकिन मंजिल वही, और उधर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके नया पाकिस्तान, 1 मिनट में कंक्लूड कीजिएगा। मैं क्या कंक्लूड करूं जी, ये जिस रेट से इन्होंने कर्जे लिए हैं तो ये मेरे ख्याल से 20,000 अरब रुपए तक वो इसको लेके जाएंगे सिर्फ इनके टाइम में। और जो इन्होंने इस वक्त मेरे कह रहे हैं कि हमारे से तो 3-3% पे लिए, इतने ज़्यादा तो नहीं है। इनकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इनकी हुकूमत तो आधी ख़त्म हो चुकी है। अपनी टीम, जब आपकी अपनी टीम अंडरमाइन होगी, अपनी टीम के ऊपर आप खुद सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या करवाएंगे, तो फिर बचेगा क्या आपकी हुकूमत का? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।